रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हामिद मीर पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट में से एक हैं। हामिद मीर की आप बाज़ औक़ात राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान में सहाफ़त में और सियासत में बेशुमार उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ वज़राए आज़म के होते हुए काम किया है, मुख्तलिफ तरह के दबाव का सामना भी उन्होंने किया है। हम भी इस वक्त एक मीडिया का एक फ़ेज़ देख रहे हैं और एक फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा हामिद मीर देख चुके हैं। तो हामिद मीर के ऊपर इस वक्त किस किस्म का दबाव है, उनके बारे में खबरें चल रही हैं कि आज शायद वो अपना शो नहीं करेंगे। उनके बारे में खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर दबाव है, और कहा गया है कि अगर शो करना है तो फिर इन कंडीशंस के ऊपर करना है, अदरवाइज़ जो है वो शो करना मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज आप कुछ अर्से के लिए छुट्टी ले लें। अब हामिद मीर साहब ने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने उन शराइत के मुताबिक शो करना है या कुछ अर्से के लिए फिर ऑफ एयर होना है। आप जानते हैं कि इसी किस्म का दबाव काशिफ अब्बासी के ऊपर भी आया था। कहा गया था कि ये पाबंदियां इनका सामना करना पड़ेगा, और काशिफ अब्बासी ने अपने आप को कुछ अर्से के लिए, कोई एक महीने के लिए शो से दूर कर लिया था। वो मामूल की छुट्टी नहीं थी, काशिफ अब्बासी के ऊपर दबाव था, और उसके बाद जो है वो काफ़ी उनको कन्विंस किया गया या उनके साथ बातचीत हुई कि नहीं आप करें, मगर हालात इस तरह के हैं, कुछ अर्सा देखें, संभल के चलना पड़ेगा और आप शो करें। और फिर उन्होंने अपना शो शुरू किया। हामिद मीर साहब ऐसा क्या कह रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? हामिद मीर के बारे में तो ये समझा जाता है कि वो चीज़ों को एक तरीके के साथ चलते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको भी हामिद मीर के साथ बड़ा मसला रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों पर हामिद मीर उसूली मौक़िफ़ हमेशा अपनाते हैं, और वो अपना रहे हैं। मसला इलेक्शन के हवाले से वो बहुत ज़ोर देकर बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए, और इस वक्त वो तमाम लोग जो इलेक्शन पर जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन तो हर हाल में होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, वो लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे। और हामिद मीर ने इलेक्शंस के हवाले से या अपने शोज़ में पिछले दिनों में ऐसी क्या बातें की हैं, चंद क्लिप मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको क्यों दबाव का सामना है। तो ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, ज़रा देखिए। एक नुक्ते पे इन तीनों का आज हमें इत्तेफाक नजर आ रहा है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, आम इंतखाबात होने चाहिए। वो लोग जो इन इंतखाबात को हीले बहानों से मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप बाज आ जाएं, क्योंकि फायदा इसमें पाकिस्तानी कौम का नहीं है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फायदा सिर्फ आपका होगा, आपका जाती फायदा है, इसमें आपका जाती सियासी मुफाद है इलेक्शन को मुलतवी कराने में, क्योंकि शायद आपका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस काम से बाज आ जाएं, और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जो है इस किस्म की साजिशों का रास्ता रोकने के लिए बहुत जल्द कोई ना कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और कोई ऐलान भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इस सवाल पे गुफ्तगू हामिद मीर ज़ायदुल मयाद वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि इलेक्शन को डिले करने के लिए, और ज़ायदुल मयाद काबीना से कह रहे हैं, ज़ायदुल मयाद हुकूमत से कह रहे हैं कि आप इलेक्शन को डिले करने के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, कि आपका टेन्योर बढ़ जाए, इस काम से बाज आ जाएं, आप ये ना करें, और इलेक्शन जो है वो वक्त पर करवाएं। इलेक्शन के दिन क्या हो सकता है, देखिए इस वक्त चले पहले एक क्लिप सुन लें, फिर मैं इस पर कॉमेंट करता हूँ। एक और क्लिप हामिद मीर का अपने प्रोग्राम के इख्तितामिये पर, जैसे मैंने आपको पहले क्लिप सुनवाया, वो भी उन्होंने अपने प्रोग्राम के इख्तितामिये के तौर पर इख्तितामी कलिमात उन्होंने कहते हैं। एक और इख्तितामिया उनका सुन लें जो प्रोग्राम में वो कह रहे हैं, ये भी चंद दिन पहले का प्रोग्राम है हामिद मीर का, सुने ज़रा। इस सवाल पे गुफ्तगू की कि इलेक्शन को फेयर एंड फ्री कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन का किरदार, सुप्रीम कोर्ट का किरदार और इदारों का किरदार, लेकिन एक किरदार पाकिस्तान के आम आदमी का भी है। भले वो कितनी मुश्किलात का शिकार है, भले उस पर किसी का कितना ही दबाव है, लेकिन जब वो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट डालेगा तो जिस जगह पे उसने ठप्पा लगाना है वहां पे तो उसको कोई नहीं देख रहा, तो वहां पे वो ठप्पा भी लगाए और उसके बाद वापस आए और उसके बाद खड़ा हो जाए पोलिंग स्टेशन के बाहर, और उस वक्त तक वापस ना जाए जब तक कि उसको रिजल्ट नहीं मिलता। तो कुछ ना कुछ फर्क आप जरूर डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ ताकत जो है वो वोट की पर्ची में आपके पास है। तो वो जो वोट को इज्जत दो का नारा है ना, तो वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, आप खुद उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं। अच्छा, अब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त मसला क्या है, इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और आवाम को ये लगता है कि रिजल्ट तो वही निकलने हैं जो निकलने हैं, रिजल्ट तो वही निकलेंगे जो तय किए गए हैं। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना तो बना ही देना है, तो फिर हम वोट क्यों डालने के लिए आए।
اس وقت عمران خان جو جس بات پر زور دے رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں دیں گے وہ یہ کہ آپ قطع نظر اس بات کے کہ رزلٹ کیا نکلے گا آپ جائیں اور جا کر ووٹ دیں اور پھر اپنے ووٹ پر پہرا دیں. پولنگ اسٹیشن پہ چلے جائیں, جا کر ہر حال میں ووٹ ڈالیں. ان کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب ووٹ پڑے گا تو اس میں ہیرا پھیری نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ پہرا دیں اور رزلٹ لے کر باہر نکلیں. یہی بات حامد میر کہہ رہے ہیں. حامد میر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت ایک تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم ووٹ پھر کیوں ڈالنے کے لیے جائیں جب رزلٹ تو وہی نکلنا, تو ہم بائیک آؤٹ کریں گے, ہم گھروں کو بیٹھیں گے, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. تو اس طرح تو پھر وہ رزلٹ نکلے گا جو طے شدہ ہوگا. تو دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ جی رزلٹ تو پھر وہی آنا ہے جو طے ہو گیا ہے, یعنی نواز شریف نے وزیر اعظم بن جانا ہے. نہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے, آپ نے پہلے سے ہار نہیں ماننی, آپ نے جا کر ہر حال میں ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ ڈالیں, اپنا رول پلے کریں, باقی باتیں بات کی ہیں. تو حامد میر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹھپا لگ رہا ہوگا, آج تو آپ اپنی کیمپین نہیں کر سکتے, آج تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے, آج تو آپ پہ مقدمے بن جاتے ہیں, آج آپ ایک ورکر کنونشن کرتے ہیں تو FIR درج ہو جاتی ہیں. تو ایک وقت آئے گا جس دن بیلٹنگ ہوگی, آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے اور جب آپ ٹھپا لگا رہے ہوں گے تو آپ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کس کو ٹھپا لگا رہے ہیں. تو اس دن آپ اپنا پورا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. آج آپ اختیار استعمال نہیں کر سکتے, آج آپ ایک مخصوص جماعت کا نعرہ نہیں لگا سکتے, آج آپ ان کے لیے ورکرز کنونشن نہیں کر سکتے, آج آپ ان کا جھنڈا پہن کے جھنڈا اٹھا کے نہیں نکل سکتے, آج آپ ان کے مفلر پہن کے نہیں نکل سکتے. خیبر پختونخوا میں تو لوگ نکل رہے ہیں, میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جمرود میں کیا ہوا ہے. لیکن آج آپ یہ نہیں کر پا رہے, لیکن جس دن ٹھپا لگانا ہوگا اس دن آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اور آپ ٹھپا لگا سکتے ہیں. اور پھر آپ ٹھپا لگانے کے بعد پہرا دیں کہ آپ کا رزلٹ چوری نہ ہو جائے. تو حامد میر عوام کو اکسا رہے ہیں اس بات پر, قائل کر رہے ہیں, انفیکٹ اکسانا تو چلے ایک نیگیٹو ورڈ ہوتا ہے, قائل کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اپنی مرضی کی جماعت کو ڈالنا ہے, اپنی مرضی کا ٹھپا لگانا ہے اور اس کے بعد اس پر پہرا بھی دینا ہے. تو یہ باتیں حامد میر صاحب کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنے بارے میں ایک پیشگوئی کی تھی, انہوں نے کہا تھا نواز شریف جب آ گئے تو نواز شریف آنے کے بعد پھر میرے ساتھ اور میرے اور ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ہم نے تو خیر دیکھ ہی لیا نواز شریف کے آنے سے پہلے ہی کیا ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب کے بارے میں دی گئی سٹوریز ان کو بالکل پسند نہیں آتی. تو یہ حامد میر کیا کہہ رہے ہیں 2 مہینے پہلے کے ایک پروگرام میں, ذرا یہ بھی سن لیں. زیادہ حالات آج کل ٹائٹ ہیں, میرے پہ بہت ٹائٹ ہے, اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد, خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد جی جو میرے ساتھ اور کچھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ ہونا ہے وہ مجھے ابھی سے پتا ہے کیا ہونا ہے, اور وہ ہمیں بتا بھی دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اگر میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دوں اور میں کہوں جی وہ پاکستان میں بڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, نواز شریف صاحب آ جائیں گے, جی پاکستان میں انقلاب آ جائے گا, تو آ جانے دیں ان کو. نواز شریف صاحب کو 100 دفعہ پاکستان آئے, لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ نواز شریف صاحب اس پہ بھی صرف خاموش تماشا. یعنی کہ سیڈیشن کا آپ سمجھتے ہیں سلسلہ چلتا رہے گا, چونکہ آج تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور حکومت کو اس طریقے سے اتنی نفرت سے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ شاید چلتا رہے ان کے آنے کے بعد بھی؟ آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بنا دی گئی ہے نا عمران ریاض خان کی. اس کو اٹھایا گیا, عدالتوں نے کہا پیش کرو, پیش نہیں کیا گیا. اب جب اس کو چھوڑا گیا تو اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے. تو زبان بند کرنے کا بھی ایک یہ نیا طریقہ ہے. تو اپنی زبان بچائیں آپ لوگ. تو یہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے. کیونکہ حامد میر صاحب پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی نواز شریف کے ڈسے ہوئے ہیں. ان کو پہلے بھی مختلف اداروں سے نواز شریف کے کہنے پر نکالا گیا, اور یہ بات پہلے بھی وہ کئی دفعہ بتا چکے ہیں, آن ریکارڈ بتا چکے ہیں, انٹرویو دے چکے ہیں کہ میرے اخبار کے مالک کو کہا گیا کہ اس کو نکالو ورنہ تمہارا اخبار بند کر دیں گے. اور پھر مالک نے مجھے بلا کے کہا کہ جی مہربانی کریں آپ جو ہے وہ ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور صاف میں تھے شاید اس وقت یہ. اور اس کے بعد جب انہوں نے جنگ اخبار جوائن کیا اس وقت ان کے اوپر دباؤ رہا. تو نواز شریف پہلی دہائی میں بھی جب ان کا پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی, جب دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے اس وقت بھی, پھر یہ نواز شریف نجم سیٹھی کا کورٹ مارشل کرنے کا مطالبہ کرتے رہے. پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ جی اس کا کورٹ مارشل کریں نجم سیٹھی کا, تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح کی فرمائشیں. پھر جنگ اخبار کے ساتھ ان کی دوسری دہائی میں جو ہوا تھا کہ یہ ڈمی اخبار بن کے رہ گیا تھا. ان کو اخبار چھاپنے کے لیے پیپر نہیں دیا جاتا تھا, یہ اپنا پیپر نہیں منگوا سکتے تھے. 2 صفحات تک محدود ہو کے رہ گیا تھا جنگ اخبار اس زمانے میں. کامران خان اس پر سٹوریاں کر چکے ہیں. تو نواز شریف میڈیا پر کس طرح کی پابندیاں عائد کرتے ہیں, کس طرح کا دباؤ لاتے ہیں, یہ حامد میر سے بہتر کوئی نہیں جانتا.
یہی وجہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. 2 مہینے پہلے وہ بتا رہے تھے اور آج اسی قسم کے دباؤ کا ان کو سامنا ہے. اور مجال ہے کہ اس وقت میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس پر نواز شریف صاحب کچھ بولیں، بلکہ بولیں کیا، نواز شریف تو اس کا حصہ ہوں گے، بلکہ ان کی جو حکومت بن جائے گی تو شاید اس وقت بھی نواز شریف اپنی مخالف آوازوں کو بند کرانے کے لیے جو ہے وہ اپنا پورا زور لگائیں، کیونکہ ماضی میں وہ یہی کرتے رہے ہیں، اپنی مخالف آوازوں کو وہ پسند نہیں کرنا چاہتے. اور اس وقت اگر دباؤ کہیں اور سے بھی ہے تو نواز شریف تو اس پر خوش ہوں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دباؤ ہونا چاہیے. تو یہ حامد میر کے ساتھ اب حامد میر بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں، تو دباؤ ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ہے. اب آج وہ شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ جو کل سے بہت قیاس آرائیاں چل رہی ہیں ظاہر ہے وہ صحیح ثابت ہو جائیں گی. اب کتنا عرصہ نہیں کرتے اور کتنے عرصے کے بعد آتے ہیں یہ پھر بات کی بات ہے. لیکن اگر آج وہ کرتے ہیں تو آپ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ دباؤ میں نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ خود ان کے اوپر بھی دباؤ ہے اور کافی ان کے لیے حالات ٹائٹ ہیں، یہ انہوں نے بتایا. اچھا جی، جمرود نے پہلے ایسے مناظر شاید نہیں دیکھے ہوں گے جو کل دیکھے. جمرود میں ایک ریلی نکالی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب یہ دیکھیں پہلے بھی پی ٹی آئی نے بھی کیمپین کی اور بھی لوگ کیمپین کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ ضد میں نکل رہے ہیں، ضد میں کیمپین کر رہے ہیں. اب یہ مناظر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ ذرا دیکھیے گا. اب یہ جو ویژولز ہیں جمرود جو ہے یہ ضلع خیبر کا علاقہ ہے، اور ضلع خیبر پشاور سے تھوڑا آگے اور پھر یہ لنڈی کوتل تک اور شاید بارڈر تک جو بارڈر ہے افغانستان کا وہاں تک شاید جاتا ہے. بہرحال یہ ضلع خیبر ہے، اور ضلع خیبر میں جس انداز میں ریلی نکالی گئی ہے، جس جوش و خروش کے ساتھ یہ ریلی نکالی گئی ہے، جس طرح سے لوگ نکلے ہیں موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر، جھنڈے اٹھا کر، نعرے لگاتے ہوئے، جس جوش و خروش کے ساتھ، تو یہ بتا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ اب ضد میں نکل رہے ہیں. اب کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر آپ کاٹیں گے، کتنے لوگوں کو آپ اٹھا کے ڈالیں گے؟ لوگ ایف آئی آر سے بھی نہیں گھبرا رہے. ایف آئی آر آپ انتظامیہ پہ ڈال دیں گے، لیکن جو باقی لوگ نکلے ہیں ان سب کا کیا کریں گے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ جھنڈے اٹھا کر اپنے گھروں سے نکلے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، لہرا رہے ہیں جھنڈے فضا میں، اور یہ پورے اس خیبر کے جمرود کے پورے علاقے کے گرد انہوں نے چکر لگائے ہیں. تو یہ آپ کو میں مناظر جو جمرود کے دکھا رہا ہوں، یہ مناظر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے جمرود نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ پہلے شاید لوگ ضد میں نہیں نکلتے تھے، لوگ کیمپین کرنے کے لیے نکلتے تھے. اب لوگ ضد میں نکل رہے ہیں، اور یہ جو ضد بازی ہے اس میں لوگ پھر زیادہ نکلتے ہیں. تو آپ جتنا دباتے ہیں لوگ اتنا ہی نکلتے ہیں. تو خیبر پختونخوا نے تو یہ مختلف ضلعوں میں ہونے والی ریلیوں نے یہ بتا دیا ہے، ریلیوں نے یا ورکرز کنونشن نے، کہ وہ اب دبنے والے نہیں ہیں، وہ رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے ضد بنا لی اپنی، اور وہ انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، اور خوف کے سائے وہاں پر ختم ہو رہے ہیں. اب مسئلہ رہ گیا صرف پنجاب کا، اور یہ پنجاب میں بھی یہ مناظر اس وقت نظر آنا شروع ہو جائیں گے جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. جب الیکشن ہوں گے ظاہر ماحول بن جائے گا، لوگ نکلیں گے اپنی کیمپین کرنے کے لیے، تو پھر آپ کس کس کو روکیں گے اور کیسے روکیں گے؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. الٹا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچایا. عام حالات میں اگر ریلی نکلتی تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اتنی بڑی تعداد میں نہ نکلتے، وہ سوچتے ٹھیک ہے بس ریلی ہو رہی ہے. لیکن اب لوگ یہ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر ہمیں روکتے ہو تو ہم نکلیں گے. تو یہ ضد میں اب جو ہے وہ لوگ باہر آ رہے ہیں اور اس طرح کی ریلیاں کر رہے ہیں جو ویژولز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو یہ ہے جی اس وقت مجموعی طور پر خیبر پختونخوا کے حالات، جہاں پر روز کوئی نہ کوئی ورکرز کنونشن ہوتا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، لوگ نکلتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پولیٹیکل وابستگی جو کہ ان کا حق ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور الیکشن کی طرف وہ ماحول کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن الیکشن ہو رہے ہیں، آئی ایم شیور الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.